अच्छा ऐसा है कि अभी मैं काफ़ी देर से आप सबको सुन रही हूँ और साथ साथ मैं अपने कुछ पॉइंट्स लिख रही थी, तो अभी मौका मिला है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक तो मैं वो पॉइंट्स 2-3 रखना चाहूँगी, और कल आप की एक स्ट्रीम थी और उससे मुझे एक बहुत बड़ा क्लिक मिला, तो वो भी उस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगी, और एक आयत है कुरान की, तो उससे आप लोगों से कुछ सीखना चाहूँगी। तो अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात हो रही थी, और वो बात तो मुझे भूल गई, लेकिन ये है कि उस पे मैंने अपने साथ इधर पॉइंट लिखा कि एक नबीता एक क्रिश्चियन नर्स है, बहुत ही अच्छी खातून है और वो नाते भी पढ़ती है। हम तो नात सिर्फ हज़रत मोहम्मद ही की तारीफ को समझते हैं, लेकिन वो अपने नबी की हज़रत ईसा की नातें पढ़ती हैं। और अगर आप यूट्यूब पे कभी देख भी लें फारूक हो के बाद में नबीता नर्स इन पाकिस्तान, तो उसमें मतलब एक मरीज को उन्होंने कहा कि मैं जीसस से आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करूंगी, सिर्फ ये बात कही थी, और उसको बहुत मारा पीटा गया, उसको कहा गया कि तुम्हारा सर तन से जुदा होना चाहिए, और उसको बहुत मुश्किल से बचाया गया। आप वो सारा केस देख सकते हैं। तो मेरे जहन में ये बात आती है कि जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं नमाजों में, और उसमें हम आले इब्राहिम पे जब दुरूद भेजते हैं, तो आले इब्राहिम में मुअज़्ज़ज़ जीसस भी आते हैं, और या आपकी हम तरफ से थोड़ा शोर आ रहा है, आपके साथ आवाज के साथ शोर है थोड़ा सा। अच्छा, एक मिनट, मैं ये आवाज मेरी अब कैसी है? हाँ, अब बेहतर है। बेहतर है। अच्छा, तो जब और ईमान मुफस्सिल में भी हम नबियों, सारे नबियों पे ईमान लाते हैं, तो अगर कोई जीसस को फॉलो कर रहा है तो वो तो अपने ही नबी से दुआ मांगेगा ना, मतलब उसी के नाम पे। तो इसमें फिर हम लोगों मुसलमानों के पास इतनी इतनी कम बर्दाश्त क्यों है कि हम एक तरफ तो हम दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, आल पे रहमत भी भेज रहे हैं, ईमान मुफस्सिल भी पढ़ रहे हैं, और फिर हम जब कोई उस कौम का बंदा, उस मजहब का बंदा दुआ की बात करता है तो हम उसको मार भी रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बताना था। सोचना हम सबका अलग अलग काम है, जो जिस तरह सोचता है इस पे। अच्छा, अब दूसरी बात ये थी कि हमारी गली में एक जान लाला हुआ करता था और वो बीए में पढ़ता था। तो मुझे एक बार उसने कहा, मैं बहुत छोटी थी, कि तुम्हें कोई कहानी आती है? तो मैंने कहा हाँ हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हुई, मैं अपनी किताब लेके गई और उसको कहा कि ये कछुए और खरगोश की कहानी है मेरे पास। तो जान लाला ने मुझे कहा जाओ जाओ अपना काम करो, ये तो मैंने पढ़ी हुई है, क्योंकि वो बीए में पढ़ता था। तो मेरे लिए तो मेरे हिसाब से वो कछुए खरगोश की कहानी बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन जान लाला के लिए वो बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि वो बीए में पहुंच चुका था। तो सच वाला जी जो है वो भी, उनके बारे में जब मैं सोचती हूँ मुझे जान लाला याद आ जाता है कि सच वाला जी तो बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें वो उसी बच्ची की तरह अगर मेरे जहन में आती हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड होके उसको लाती हूँ, कि क्योंकि मेरा लेवल वही है, मैं अभी वहां पर हूँ। तो और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रही थी कि सच वाला जी हमें दिखाते हैं इस तरह चीजें, कि जैसे एक दीवार में एक सुराख है, हम एक आंख रख के उसमें देखते हैं कि हाँ वाकई उस पार तो कुछ और चीजें हैं, लेकिन क्या हो अगर वो पूरी दीवार ही गिरा दी जाए तो फिर कैसे नजर आता है? वो फिर एक डिफरेंट चीज है। पर्सनली मैंने वो दीवार गिरा दी हुई है, और मुझे अब खुल के सारी चीजें नजर आती हैं, और इसीलिए मुझे उन लोगों की बातों पे गुस्सा नहीं आता जो अभी भी दीवार के उस तरफ हैं, या वो छोटी सुराखों से अभी देख रहे हैं।
تو اس دیوار کے نہ ہونے میں اور دیوار کے ہونے میں اور ان لوگوں میں فرق ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ تو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دیوار ہے اور اس میں 200 اینٹیں لگی ہیں. آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ گلاب کے پھول ہیں. لیکن یا آپ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ 2 من کا کوئلہ ہے اور یہ جل رہا ہے. لیکن آپ اس کی ہیٹ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, آپ اس کی خوشبو کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو یہی کانشیسنس کی بات ہوتی ہے کہ ہم کانشیسلی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر یا تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم اس کو ایکسپلین کریں کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں, ہم کتنے اداس ہیں یا کتنے خوش ہیں, یا ہمیں ڈر ہوتا ہے اس لاجک کو اور اس کانشیسنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. صبح ایک وکیل صاحب نے اچھی بات کی کہ ہندوؤں میں بھی تو کانشیس والے لوگ ہوتے ہیں اور غیر کانشیس والے بھی, اور مسلمانوں میں بھی ہونے چاہیے. اصل میں مسلمانوں میں بھی ہیں, ہم ہیں, آپ ہیں, لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. شاید اور مذاہب کے لوگوں میں ٹھیک ہے وہ اپنے لوگوں سے ناراض ہو سکتے ہیں, اداس ہو سکتے ہیں, ان کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن سر تن سے جدا کرنے والی بات اس مذہب میں نہیں ہے, ہمارے مذہب میں ہے. تو کل ایک بات ہو رہی تھی, سچ والا جی صاحب کہہ رہے تھے, ایک بہت بڑا کلک مجھے ملا یہ مسلمہ کے بارے میں. میں اس کے ساتھ کذاب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی اپنی ذمہ داری پہ, کہ یہ مسلمہ کے بارے میں ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن وہی بات کہ ہمارے ذہنوں میں جو چیز ڈالی گئی ہے بچپن سے, ہم اس کو غلط آدمی سمجھ رہے ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ کل سچ والا جی صاحب نے جب وہ ایک 632 کی ایک بات کی, اور پھر میں دوبارہ رات کو بیٹھ کے میں نے ساری ریسرچ کی دوبارہ سے, تو دبستان مذاہب میں اس کا ذکر ہے اور اس کے ماننے والے 17ویں صدی تک تھے, مغل امپائر جو ہے اکبر کے دور تک تھے. تو اصل میں جب اس کے وہ جو کچھ جو اس کے مذہب کے حوالے سے میں نے پڑھا, تو وہ چیزیں تو وہی ہیں جس کو میں پرسنلی ٹھیک سمجھتی ہوں. تو یہ جو کل سچ والا جی صاحب نے ایک اشارہ دیا تھا, میں اس اشارے کو میں نے کیچ کیا, ایک کلک کیا ہے, اور میں اس پہ تھوڑی سی مطلب یہ کہ سچ والا جی کے ساتھ ایگری کر رہی ہوں. اب آخر میں تھوڑا سا یہ ایک 2 آیات ہیں جس کا میں سمجھنا چاہتی ہوں, میرے ذہن میں ایک یہ پھنسی ہوئی ہیں. ایک تو پچھلے دنوں یہ جو فیفا ہوا تھا قطر میں, تو اس میں ذاکر نائک صاحب کو بلایا گیا تھا اور بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہیں. اس میں خاتون نے سورہ الاحزاب کی 50 نمبر جو آیت ہے اس کے بارے میں پوچھا تھا, تو ذاکر صاحب نے اس کو جواب دیا تھا کہ یہ جو ہے اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا, اور اس سے پہلے یہ ایک آیت ہے جو ہمیشہ سے میرے دماغ میں پھنسی ہوتی ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. جی سر, نہیں, وہ جو ہے آیت نمبر 50 کی بات الگ ہے. جی وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. وہ میں جی. آخر میں ابھی آپ سے چاہوں گی کہ آپ وہ اسکرین پہ لائیں اور میری جو جی. اس میں جو کنفیوژن ہے تو وہ ذرا جی. کلیئر کر دیں, کیونکہ وہ جی ذاکر ضرور نائک صاحب نے اور کنفیوژن اس میں ڈال دی ہے. جی ہاں. اور دوسری اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آیت ہے جو ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی باپ نہیں ہے. تو بہت سے سالوں سے ایک چیز میرے دماغ میں ہے, سچ والا جی صاحب نے تو اس کو بہت کلیئر کیا ہوا ہے, لیکن یہ ابھی بھی ہے کہ یہ جو 3 بیٹے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ابراہیم, عبداللہ اور طاہر, تو مطلب ان کے مجھے نہیں پتا کہ وہ ان چیزوں پہ میں نہیں جاؤں گی, لیکن یہ جو 3 بیٹے آئیں تو کیا مطلب ہر مرد ظاہر ہے پہلے ایک چھوٹا سا بچہ ہی ہوتا ہے نا, تو کیا وہ مردوں میں سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, مطلب
वो मेरे ज़हन में फँसी है ये बात کہ اگر وہ بڑے ہو جاتے تو مرد ہی بنتے نا، تو کیا ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں؟ اور یہ ایک کنفیوژن ہے، مجھے نہیں پتا، شاید میں جی اپنی ہم بات سے ایک ایک کر کے جو ہے آپ کے اس وقت 3 باتیں آپ نے کی، میں ہم جی کو جو سر، ہے 3 باتوں کو پھر ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. جی آپ نے سر، سب سے پہلے تو جو مسلمہ بن حبیب الحنیفی کی بات کی ہے. جی سر، ظاہر بات ہے میرے نزدیک یہ شخص، جس شخص کو اسلامی تاریخ نے اس طریقے سے نیگیٹو انداز میں پیش کیا، اگر آپ اس کے بارے میں تاریخ میں پڑھتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شخص مسلمانوں کے منہ بولے نبی سے کہیں زیادہ بلند تر ہے، کہیں زیادہ بلند ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اور جو ہے علم اور دانش کے اعتبار سے بھی. اس کی جو باتیں ہیں آپ ان پر جو ہے غور کریں، آپ حیران رہ جائیں گے. ویسے دور ویسے حالات میں یہ اتنا ایڈوانس باتیں کر رہا ہے، اس کی جو ہے جو سوچ ہے کتنی لبرل ہے. مگر کیا کیا جائے، یہ جو ہے یہ حوادث زمانہ کا طلسم ہوش ربا تو ہی نا، یہ حوادث زمانہ کا طلسم ہوش ربا ہے کہ ایک شخص جو ہے، دیکھیں کہ ایک ہی زمانہ، ایک ہی علاقہ اور ایک ہی زبان کا بولنے والے اور جو ہے ایک ہی کلچر سے تعلق رکھنے والے، اور ایک ہی سال میں دونوں کی وفات ہوتی ہے، ایک ہی سال میں دونوں کی موت ہو رہی ہے، اور دونوں کے دونوں مدعی نبوت ہیں. لیکن ایک کے ساتھ قسمت، خوش قسمتی ساتھ رہی تو وہ کامیاب ہو گیا، دوسرے کے ساتھ وہ بیچارہ بدقسمت رہا اس لیے ناکام رہا. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، تو سر ایسا قسمت کی ہے، یہ بات ہے بھی. جی جی سر، تو سر ایسا ہے کہ اگر فرض کریں اگر میرے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے، اور مطلب یہ ظاہر ہے میرے ماں باپ مسلمان تھے، بایولوجیکلی میں ان کی بیٹی ہوں، تو میں جی اس طرف چل پڑی ہوں. جی اور ہاں لیکن اگر میں 17ویں صدی سے پہلے مسلمہ کے ماننے والوں میں سے ہوتی تو اس جی وقت میں کتابوں میں کیا پڑھ رہی ہوتی؟ ہر بات ہے اشارہ وہی ہے، پڑھتے. ایک اشارہ ہاں ہے. بالکل اور بالکل یہی بات جی ہے. سر، بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی، بہت جی اچھی سر، بات. جی تو میں کذاب کس کو کہہ رہی ہوتی؟ ہاں تو تو بات یہی ہے نا بھائی. جی سر، دیکھیں کہ آپ یعنی اگر ایک اس جگہ کھڑی ہے تو آپ نے ایک چیز کو کچھ اور نظر سے دیکھا. مثال کے طور پر آپ نے زمین پر 9 لکھ دیا، تو جی سر، آپ چونکہ ادھر کھڑی ہیں آپ کو وہ 6 نظر آ رہا ہے، اور میں چونکہ ادھر کھڑا ہوں مجھے وہی 9 مجھے 6 نظر آ رہا ہے. آپ کو 9 نظر آ رہا ہے، مجھے 6 نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے. یہ ہمارا زاویہ نظر الگ الگ ہے لیکن چیز ایک ہی ہے. ہم نے مختلف یعنی زاویوں کو لے کر آپس میں قتل و خون اور جو ہے مار دھاڑ، ایک دوسرے سے نفرت کو اپنا جو ہے زندگی کا مقصد بنا لیا. جی سر، جی سر، بھئی آپ کو اگر 6 نظر آ رہا تو ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے، مجھے 9 نظر آ رہا تو یعنی میرا آپ سے کیا جھگڑا ہے بھئی، مجھے ایسا نظر آ میں ایسا کروں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، مجھے جو 9 نظر آ رہا ہے تو تم کو بھی وہی ماننا ہے، تم بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہے 9 ہے. یہ ہے اصل میں. اور پھر ظاہر بات ہے مکہ میں جو باتیں کی گئیں، اگر آپ، میں نے آج بھی اس اقتباس کو، میری اپنی جو کتاب کے اقتباس کو میں نے پڑھا تھا کہ کئی خداؤں کو ماننے والے سماج سے کئی خداؤں کو ماننے والا سماج ایک خدا کو ماننے والے سماج کے مقابلے میں زیادہ یعنی متحمل اور جو ہے روادار ہوتا ہے. یہ بات میں نے کہی اور کل بھی کہی تھی میں نے. ان باتوں پر ہمیں جو ہے ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے. چلے آپ نے وہ جو آیت نمبر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی بات کی ہے نا، ما 50 کان ہے. محمد، ہاں، نہیں ماں 1 سے کانا 40 کی محمد، بات. جی 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 ما جی کان محمد کی، جی، معذرت ما چاہیے. کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جی سر، اچھا اب ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے ناطے سارے لوگ پوری دنیا کے جتنے بھی جو ہے اس آیت کا جو ترجمہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، محمد کون ہے؟ یہ قرآن کا نبی ہے. اور پھر وہ ساری کہانی جوڑ کر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے،
چونکہ ظاہر بات ہے وہ جو اولاد نرینہ اولاد تھی وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی. وہ ساری کہانیاں جو بھی ہے، کیونکہ ان کہانیوں کو قرآن نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. جب آپ قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کر رہے ہیں، ہر طرح کی کہانی، ہر طرح کی جو ہے حدیث کے جو ہے ذخیرے کو آپ بازو رکھ کر اگر قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کریں تو اس آیت میں وہ شخص جو قرآن کا حاضر نبی ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں پر تو محمد کی بات ہو رہی ہے بھئی، اور لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن کے نبی کا نام محمد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ قرآن کے نبی کا نام محمد نہیں ہے، یہ بات صرف اور صرف میں اکیلا شخص ہوں پوری دنیا میں یہ بات میں کہتا ہوں اتنے ڈنکے کی چوٹ پر. قرآن کے حاضر نبی کا نام محمد نہیں ہے. قرآن کا جو محمد ہے یہ غائب کی شکل میں ہے، یہ گزر چکا. اور جو قرآن کا حاضر نبی ہے وہ موجود ہے قرآن میں. محمد گزر چکا. ایسے بالکل اسی طرح سے جیسے کہ جو ہے محمد گزر چکا ہے اور قرآن کا متن بعد میں لکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ محمد آیا ہے اس کی جتنی ضمیریں ہیں، جتنے صیغے ہیں، وہ سارے کے سارے غائب ہیں. تو اس اعتبار سے اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے تو یہاں پر تو بات کچھ اور ہی کہی جا رہی ہے. وہ بات ہے ہی نہیں جو ہمارے علماء، ہمارے جو ہے ہمارے فقہا یا ہمارے جو ہے مترجمین کہتے آئے ہیں. آپ ذرا اس آیت کے لفظوں پر غور کریں. اس میں جو کانا محمد کے ساتھ آیا ہے ایگزیکٹلی اسی انداز میں کانا ابراہیم کے ساتھ بھی آیا ہے. وہاں ما کان ابراہیم یہودین، یہاں پر ما کان محمد ابا احد، ایگزیکٹلی 100% سیم شکل میں وہاں بھی کانا ہے اور یہاں بھی کانا ہے. وہاں ابراہیم کے ساتھ جو کانا ہے تو ہمارے مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں تھا، واز، اور محمد کے ساتھ جو کانا ہے اس کا ہمارے مترجمین ترجمہ کرتے ہیں از، ہے. یہ ان کی اعتقادی مجبوری ہے. لیکن قرآن کی نظر میں جس طرح سے ابراہیم گزر چکا ایگزیکٹلی اسی طرح سے محمد بھی گزر چکا. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ پھر محمد ہے کون؟ محمد کسی شخص کا نام نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یا میری جو ہے تحقیق کے مطابق قرآن میں جس شخص کا ٹائٹل محمد ہے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اصل میں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ہاں، یہاں پر آپ اپنا سوال رکھیے. جی سر، ایسا ہے کہ سعودی عرب میں آپ کو تو زیادہ پتا ہے، جب میں حج پہ گئی تھی تو وہاں پہ سب لوگ جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو محمد کہتے ہیں. تو مطلب مردوں کو جب ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کر رہی ہوں. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں میں ایگری کر رہی ہوں. اور آپ نے تو کہا نا کہ شاید میں اکیلا ہوں، لیکن میں پرسنلی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں اور میں ایگری کر رہی ہوں. اوروں کا مجھے نہیں پتا. اور ابھی ہم دوسری آیت پہ جائیں کہ نہیں؟ اسی کو آپ جی ہاں ٹھیک ہے. یہ جو ہے 33 کی 50 پہ آئیے خواجہ معین. جی سر، 33 کی 50 پہ آئیے. جی میں نے بھی ترجمہ نکالا ہوا ہے اس کا. جی ہاں خواجہ معین نکال رہے ہیں آپ؟ وہ آیت آپ اسکرین پہ لائیے. یہ آ گئی سر. دیکھیے. اچھا، اس پہ آپ کا کیا سوال ہے بہن؟ اچھا جی، اس میں یہ آپ نے پہلے بھی کئی بار ایکسپلین کی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں کنفیوز ہو گئی تھی دوبارہ اس لیے. یہ اس میں لکھا ہے کہ عربی تو نہ پڑھوں نا، صرف اردو پڑھ لوں؟ نہیں، آپ خود بھی پڑھیے، لیکن اصل میں کون سے لفظ پر آپ کے لیے اشکال ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے مہر دیے حلال کر دی، تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں. میں یہاں پہ کنفیوز ہوں. اور پھر اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا، بشرطے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، یہ حلال ہے. لیکن یہ اجازت خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں. اب یہ جو
सिर्फ ये इजाजत तुम ही को है, सबको नहीं, और जो तुम्हारे साथ वतन छोड़ के आई। ये दो चीजें जो है कंफ्यूज मैं इसलिए हुई कि यही सवाल खातून ने किया था जाकिर नाइक साहब से। डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दिया कि जो औरतें अपने आप को क्योंकि उस खातून की भी यही कंफ्यूजन थी जो आज मेरी है, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि जो खवातीन अपने आप को उसके निकाह में आना देना चाहे तो पैगंबर की मर्जी है कि वो करें कि ना करें, लेकिन पैगंबर अगर किसी औरत को कहे कि मुझे तुमसे निकाह करना है तो उस औरत को फिर इनकार नहीं करना है। आप लोग ये देख भी सकते हैं गूगल पे। और मतलब औरत के पास हक नहीं है कि वो इनकार करेगी, वो जरूर पैगंबर से शादी करेगी, उसके पास नहीं है ये इख्तियार, लेकिन पैगंबर के पास इख्तियार है कि वो करे कि ना करे, और ये सिर्फ इस पैगंबर के लिए खास है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। और उस औरत ने ये कहा था कि ये जो खालाओं चचाओं की जो बेटियां हैं, कजन मैरिज, तो ये भी सिर्फ शायद मोहम्मद के लिए था जो उनके साथ वतन छोड़ के आई हैं। तो ये कंफ्यूजन थी। नहीं, देखिए इस आयत के जो अल्फाज हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी अपनी मर्जी से जो है इसके जो भी मतलब लिए हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आयत का टेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं टेक्स्ट के में जो है मैं आपको एज इट इज बता देता हूँ। जी सर, जी सर। ये इसमें ये बात कही गई है, ए नबी हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं वो तमाम बीवियां जिनका अजर या जिनकी उजरत तुमने दे डाली। ठीक है, अब ये इस आयत का एक टुकड़ा हो गया। इस एक टुकड़े में क्या बात कही गई कि जिनकी कीमत या जिनका अजर तुमने, जिनका बदला तुमने दे दिया, वो तमाम जो है बीवियां तुम्हारे लिए हलाल है। ठीक है, अब इसी आयत का दूसरा टुकड़ा है कि वाव के साथ जुड़ा हुआ, वाव अत्फ आ गया, और वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक, और वो तमाम कनीजें या बांदियां या फिर जो है हमारे उलमा इसको लौंडियां कहते हैं, जो कि और जो एक खातून की तौहीन है ये लफ्ज। तो वो कह रहे हैं कि जो है जो कुछ अल्लाह ने वार बूटी के तौर पर जिन खवातीन को तुम्हारी है कब्जे में दे दिया, तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया, वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। अब सवाल ये है कि इस आयत के पहले जुमले में, पहले हिस्से में निकाह की बात अगर है तो क्या मिल्के यमीन के साथ निकाह होता है? कोई आलिम मुझे जवाब दिए कि क्या किसी मिल्के यमीन के साथ निकाह होता है? नहीं ना भाई, इसीलिए तो वो ममलूका कहलाती ना, मनकुहा नहीं कहलाती। इस आयत के पहले हिस्से में मनकुहा की बात हो रही है, दूसरे हिस्से में ममलूका की बात हो रही है। इसका मतलब ये दो अलग अलग बातें हैं। पहले हिस्से में निकाह की बात हो रही है कि वहां पर बाकायदा वहां पर क्या करना है, महर या अजर देना है। दूसरे हिस्से में महर या अजर की बात नहीं हो रही है, वहां पर तो डायरेक्ट मिल्कियत की बात हो रही है। अल्लाह ने तुम्हें यानी ये मिल्कियत के तौर पर इन औरतों को तुम्हें दे दिया, तो वो भी तुम्हारे लिए हलाल है। उसके बाद अब ये तीसरा जो जुमला है, वबनाती अम्मिका वबनाती अम्मातिका वबनाती खालिका वबनाती खालातिका अल्लाती हाजरन माक, ये तीसरा जो जुमला है इसमें भी निकाह का लफ्ज नहीं है। कहां है निकाह का लफ्ज बताइए, कहां है वो अजर का लफ्ज बताइए? क्योंकि पहले वाले हिस्से के बाद जो हिस्सा आ गया वो बात वहां पर कट गई, क्योंकि मिल्के यमीन के साथ निकाह नहीं होता ना। आप समझ रहे बात जी। निकाह मिल्के यमीन के साथ नहीं होता। निकाह का जो है हिस्सा निकाह का मामला पहले वाले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा आ गया तो बात खत्म हो गई, वो मामला कट गया। अब तीसरा जो हिस्सा है कि मुमेरी बहनें, इसमें क्या है कि तुम्हारी फुफेरी बहनें, तुम्हारी जो है चचेरी बहनें, और तुम्हारी खलेरी बहनें, और तुम्हारी मुमेरी बहनें, ये सारी की सारी तुम्हारे लिए हलाल हैं। जिन बहनों ने तुम्हारे साथ हिजरत की, जिन बहनों ने तुम्हारे साथ हिजरत की है, वो सारी बहनें तुम्हारे लिए हलाल हैं। और वो मोमिना औरत भी हलाल है,
آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ مومنہ عورت بھی حلال ہے جو اپنے آپ کو نبی کے لیے گفٹ کر دے. یہاں نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے استنکاح کی. استنکاح کا مطلب خود مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ایک عورت اگر اپنے آپ کو نبی کو گفٹ کر دے تو اس گفٹ میں نہ تو کوئی گواہ ہے، نہ کوئی مہر ہے، اور نہ کوئی جو ہے یوں سمجھیے کہ ایجاب و قبول ہے. یہاں پر تو جو ہے جب عورت نے گفٹ کر دی تو اب یہ تیسرا جو معاملہ نکاح میں ہوتا ہے، اور اس کے اصل معنی ہے استنکاح کا. یہاں پر یہ جو معنی ہوگا وہ ہے وطی، جماع، سیکس ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا یہاں پر، کیونکہ آلریڈی جو وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ کی جو الفاظ آ گئے وہاں پر، یعنی یہ عورت نکاح نہیں کر رہی ہے، یہ عورت ایجاب و قبول کی بات نہیں ہو رہی، یہ عورت جو ہے گواہ نہیں لے آ رہی، کچھ بھی نہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں، سیدھا عورت اپنے آپ کو پیش کر دی، گفٹ کر دی. اور اگر نبی بھی اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہے، دیکھیں نکاح، اب ہمارے جتنے بھی ترجمہ نگار ہیں وہ جان بوجھ کر، اگر نبی بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے معنی وہ ہے ہی نہیں جو عام طور پر کسی اور کے ساتھ، کسی اور کے لیے کیے جاتے ہیں. کیونکہ نکاح میں ایک باقاعدہ کیا ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، مہر کا تعین ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے. یہاں پر تو وہ کوئی شرط ہی نہیں ہے. تو جب عورت نے پیش کر دیا تو اب وہ دوسری طرف سے کیا ہوگا، ایک طرف سے یعنی مطلب ایک تالی ادھر سے جو ہے گئی تو دوسری تالی بجے گی تو سیکس ہوگا نا. عورت اپنے آپ کو پیش کیوں کر رہی ہے؟ سیکس کے لیے نا، اور کہیں کے لیے پیش کر رہی؟ کیا عورت جو ہے نبی کے سر پر جو ہے تیل کی مالش کرنے کے لیے آنا چاہ رہی تھی؟ کیوں آ رہی تھی عورت؟ یہ مومن عورت اس نبی کے پاس آنا کیوں چاہ رہی تھی؟ کہ نبی کے سر پر تیل کی مالش کرنا تھا اس کو، کیوں آ رہی تھی؟ اور نبی کیا چاہتا ہے؟ سیکس کرنا چاہتا ہے. بات ختم ہو گئی. اور ظاہر بات ہے یہ کنسیشن، یہ اسپیشل کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے، اس لیے یہ الفاظ آئے ہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین. یہ اسپیشل کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے ہے. دون المؤمنین یعنی مومنوں کے لیے یہ کنسیشن نہیں ہے. آپ سمجھے بات کو؟ جی اب بولیے کیا کنفیوژن ہے آپ کے پاس؟ جی گناہ کی جی. نہیں ابھی میرے خیال میں کہ یہ کلیئر ہو گئی ہے. اور نبی اگر کرنا چاہے تو یہاں پہ تھے آپ. نبی اگر کرنا چاہے تو وہ عورت جو ہے وہ انکار، مطلب ایک عورت نہیں چاہتی خود کو پیش وہ تو بات آئی نا نہیں یہاں پر. وہ اب جو ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں ذاکر نائک، وہ بھی اس کا بھی یہاں کوئی جو ہے لینا دینا نہیں ہے نا بھی. وہ صرف اپنے نبی کو اچھا بنانے کے لیے، حالانکہ الفاظ یہ قرآن کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی من مرضی سے یہاں پر ایک معنی جوڑ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کے الفاظ بالکل کلیئر ہے. ان جو آیا نا انہیں شرطیہ ہے. اگر عورت، اگر ایک مومن عورت یعنی کیا ہے، ان وہبت نفسہا، اپنی جان، اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، نفس کیا ہے؟ جسم ہے نا جی، اپنے جسم کو اگر نبی کے لیے گفٹ کر دے، ان وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً ان وہبت نفسہا للنبی، اس کے بعد پھر اور ایک شرط آئی ہے کہ ان اراد النبی ان یستنکحا. دونوں کے لیے ان آئے ہیں، دونوں کے لیے انہیں شرطیہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف اگر آگ لگی ہے کہ عورت بھی اپنے نفس کو، اپنی جان، اپنے جو ہے جسم کو دے رہی ہے، اور نبی بھی اس جسم کو قبول کرنا چاہ رہا ہے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ عورت جو ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایجاب و قبول، کوئی مہر اور کوئی جو ہے کوئی گواہ کے بغیر اگر عورت خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیے جی عبدالحمید صاحب، وہ عورت کس وجہ سے پیش کر رہی ہے؟ بتائیے کیا مقصد ہے عورت کا؟ کیا مقصد ہے بھئی؟ یہاں پر کوئی ایجاب و قبول نہیں ہے، یہاں پر جو ہے کوئی گواہ نہیں ہے، یہاں پر مہر نہیں ہے. تو اب اس کے بعد یہ نکاح کے معاہدے میں، نکاح کی بات میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ سیکس کے علاوہ اور کیا ہے بھئی؟ اس میں کیا ہے بتاؤ؟ اسی کے لیے پیش کر رہی نا وہ خود کو، اور بات ختم ہو گئی. تو اسی لیے تو وہاں پر ان کا جو حرف آئے نا، حرف شرطیہ ہے. ان جو ہے حرف شرطیہ ہے کہ اگر عورت، یہ مومن عورت بھی اگر یہ کرے اور نبی بھی یہ کرے تو دونوں طرف سے اگر یہ بات ہے تو ایسی صورت میں
تو جو چیز ہو رہی ہے کہ عورت بھی سیکس کروانا چاہ رہی ہے اور وہ جو ہے نبی بھی سیکس کرنے کے لیے تیار ہے, تو ایسی صورت میں یہ ان کے لیے جائز ہے, اور ظاہر بات ہے یہ کنسیشن اونلی فار پروفٹ ناٹ فار ادر مومنس, یہ بات ہے. تو یہاں پہ تو ڈاکٹر صاحب نے پیغمبر کی شخصیت کو مطلب اگر سوچا جائے تو غلط کر کے پیش کیا دوسرے حصے میں, جب وہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کسی عورت کو کہے گا کہ آ جاؤ مطلب میرے سر پہ مالش کر دو, تو وہ عورت انکار نہیں کرے گی. مطلب یہاں پہ تو اگر اس کی مرضی کے بغیر بھی وہ کرے گا تو ٹھیک ہے, تو یہ تو ریپ ہوا. مطلب وہاں پہ تو اس کی ایک غلط شخصیت جو ہے اس کو ڈپکٹ کر رہا ہے. تو بہت دیکھیں بہرحال, شکریہ. ہاں بہرحال اب یہ لوگ جو ہے عام طور پر مومنوں کی نظر اتنی گہری نہیں جاتی نا بھائی. قرآن کے ٹیکسٹ کو جانتا کون ہے بتائیے؟ خود ڈاکٹر صاحب کو نہیں معلوم کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے, ان کو کیا پتا؟ اس سے تو پیغمبر کی شخصیت جو ہے وہ تو میری نظر میں تو ایک ریپسٹ کی آ گئی کہ اس عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے گی, اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ عورت سنگل ہوگی کہ وہ شادی مطلب وہ شادی شدہ بھی ہو, کوئی بات نہیں, جو عورت ہوگی. اب عورت جو بھی عورت ہوگی, تو اب وہ چھوٹی یعنی یہاں پر تو وامرأۃ مؤمنۃ یہ جو ہے یہ نکرہ لفظ ہے, کوئی معرفہ لفظ نہیں ہے, کوئی خاص عورت نہیں, کوئی بھی عورت, وامرأۃ یعنی وہ مومنہ, کوئی بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی ایج کی ہو سکتی ہے, کسی کوئی بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. تو سر اب میں اجازت چاہوں گی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور آخر میں عبدالحمید صاحب میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گی. درس قرآن میں آپ جو نکات نکالتے ہیں نا ایک دم سے اسپونٹینیسلی, تو وہی اوروں کا مجھے نہیں پتا, لیکن وہ میرے دل کی آواز ہوتی ہے. آپ ایسا ایک نقطہ نکال لاتے ہیں کہ سچ والے جی صاحب اس کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو بس مزہ آ جاتا ہے. تو کیپ اٹ اپ, بہت اچھا ہے یہ سارا کچھ. اور آخر میں ایک سچ والے جی صاحب سے میں کہوں گی کہ بہت سالوں سے میں کوشش میں تھی, بہت سے لوگوں کو سنتی رہی, بہت سے میرے ایک پسندیدہ انسان جو ہیں فلاسفر جے کرشن مورتی صاحب ہیں, کہ ان کے فلسفے کو میں سنتی ہوں. جدو کرشن مورتی, جی جدو کرشن مورتی صاحب ہیں. اوشو میرے پسندیدہ انسان ہیں. اور آج کل میں رام ورما جی کو دیکھتی ہوں جو فزکس سائنس پہ وہ سمجھاتے ہیں چیزیں. تو لیکن پھر بھی وہ جو میں اڑان بھرتی تھی, پھر بھی ایک جو میرے جو پر کا ایک تار تھا تو وہ رگے گل سے بندھا ہوتا تھا. تو آپ نے وہ بلبل کا جو پر ہے تو وہ بھی رگے گل سے کاٹ دیا ہے. کیا بات ہے, شکریہ. خوش رہیں, تمہیں کاٹنے والا ہو گیا پھر تو. خوش رہیں, آباد رہیں. جی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ.